बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल शाह महमूद कुरैशी साहब 1 महीना जेल काटने के बाद जब बाहर निकले तो उनको बड़ी इज़्ज़त बाइज़्ज़त तरीके से उनकी रहाई हुई और बाकी भी रहाइयाँ हुई, लेकिन जैसे उनके साथ हुआ ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल भी दिया गया और इज़्ज़त के साथ उनको रहा किया गया। लेकिन बाकी जो रहाइयाँ हुई उनको जब भी कोई रहा होता उससे पहले ही उसके हाथ में एक पर्ची दे दी जाती या एक पेपर दे दिया जाता 4-5 लाइनों का, और उनसे उनको सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा जाता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सीधा अपने घर जाएं और आराम से रहें। यही उनके सारे मसलों का हल था। और अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, वो 4-5 लाइनें नहीं पढ़ता जो कि उन्होंने ऑलरेडी लिख कर और फ़ोटो कापी करवा के रख ली हुई हैं और हर किसी को वही वो देते हैं, तो वो उससे से साफ लफ्ज़ों में ये कहा जाता है कि आपका दोबारा से यही घर है और आपने दोबारा फिर यही जेल में ही आना है। अब आते हैं बात की तरफ कि फिर हुआ ये कि आपको ये बात बताते चलें कि आला अदलिया भी अब तो कहते थे कि हमारे पास ना आएँ ज़मानत के लिए, वकील भी करेंगे, पैसे भी ज़ाया करेंगे, मेहनत भी करेंगे, ज़लील भी होंगे, और बेहतर है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, 4-5 लाइनें बोलें और ज़मानत की भी ज़रूरत नहीं, और उसकी वकील की भी ज़रूरत नहीं, पैसे भी बच जाएंगे और आप रहा भी हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं ज़मान पर जाऊंगा और मुलाकात करूंगा। फिर मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी के साथ। कुछ मामलात जेल में ही तय कर लिए गए थे। उनको कॉल किया गया था कि इमरान खान को समझाएं कि 3-4 बातें हैं, वो इमरान खान मान जाएं, वो हमारी बातों को पूरी कर दें तो उनसे कुछ नहीं कहा जाएगा, उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, जितने उन पे मुकदमात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और जो 9 मई का वाक़या है वो भी रफ़ा दफ़ा हो जाएगा और बाकी भी जो जितने भी मामलात हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। और वो 3-4 बातें क्या थीं? अगर वो ये 3-4 बातें मानते हैं तो ना फौजी अदालतें होंगी और जो मुकदमा था वो तो चलो ख़त्म हो ही जाएंगे। इस तरह से उनके सारे, और वो जो 3-4 बातें थीं वो क्या थीं? वो सबसे पहली बात तो ये है कि आप तहरीक इंसाफ किसी और के हवाले कर दें और आप किनारा कशी कर लें। सियासत से कुछ देर के लिए किनारा कशी कर लें और ये तहरीक इंसाफ है वो किसी और के हवाले कर दें। नहीं कि आप बाबा आदम बन जाएं कि ये जमात मैंने बनाई थी मगर ये अब मैं किसी और के हवाले कर रहा हूँ। अब जो दूसरी बात उन्होंने कही कि वो ये थी कि मतलब ये जो इमरान खान साहब ने ये रात को कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने ख़िताब किया उससे ये बातें वाज़ह हुई हैं, अदरवाइज़ उन्होंने खुल के ये बातें नहीं बताई। तो उनसे क्या कहा, दूसरी बात ये थी इलेक्शन ना करवाएं, आराम से बैठें, आपको मुकम्मल सुकून दिया जाएगा, सहूलतें दी जाएंगी, किसी भी मुल्क में शिफ्ट हो जाएं और वहाँ आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारें फ़िलहाल। और तीसरी बात कौन सी कही गई थी उनसे कि अगर आपने इसके बावजूद आपने हमारी बात नहीं मानी और सियासत करनी ही है तो फिर आप हमसे माफ़ी मांग लें, 9 मई के हवाले से भी और जो उससे पहले भी जो कुछ हुआ, आप उन सारी चीज़ों से माफ़ी मांगें तो आपकी जान छूट सकती है। इसके लिए शाह महमूद कुरैशी को मोहरा बनाकर भेजा गया उनके पास। और शाह महमूद कुरैशी जो है समझदार इंसान हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने उनकी बातें सुनी और कहा कि ठीक है, मैं इमरान खान साहब को समझाऊंगा। जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब से ये सारी बातें की तो इमरान खान साहब ने कहा कि आप जाएं और मैं इसका जवाब खुद ही दे लूँगा। इससे पहले भी उन्होंने परवेज़ खटक को और असद कैसर को भेजा था मुज़ाकरात के लिए और उनके साथ जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। इसके बाद अब एक बात आपको बताते चलें कि कोयटा में एक वकील जो थे, एडवोकेट थे जो कि अब्दुल रज़ाक शाह का कत्ल हुआ और उसके कुछ देर बाद ही अता तारने साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इसमें खान साहब मुलव्वस हैं। अब खान साहब को हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है उनको, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते और ना ही वो ऐसे काम करना उनको आते हैं। इस तरह के घटिया काम करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकते क्योंकि उनको उनके अंदर इस तरह की गंदी चीज़ें नहीं पाई जाती। सो हम सब जानते हैं कि एक इल्ज़ाम है, बाकी भी सब इल्ज़ाम ही हैं। आगे अब इसी तरह का सेम इल्ज़ाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे भी लगाया गया था
تو اس جو قتل کرنے وہ قتل کہیں اور پہ ہوتا ہے، جو جس پہ الزام لگایا جاتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے، اور اس طرح سے جب انہوں نے کسی کو پھنسانا ہوتا ہے تو وہ پھنسا لیتے ہیں اور وہ سب کچھ کر لیتے ہیں طاقتور حکمران جو ہیں۔ تو انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی تھی اس کیس میں، حالانکہ اس میں وہ بے قصور تھے، اور یہ باقی سب لوگ تب بھی جانتے تھے، اب تو اچھے سے جان گئے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو اس میں کوئی رول نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ اب اس میں ایک ہڈن میسیج ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ ہمارے پاس یہ بھی حربہ ہے، اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو۔ اب عمران خان صاحب نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے کہا کہ آپ جائیں اور یہ ساری باتوں کا جواب میں خود ہی دے دوں گا۔ تو عمران خان صاحب نے اس کے بعد ایک خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو یہ انداز یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی پارٹی چھوڑ دوں اور صدارت کسی اور کے حوالے کر دوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس چیز سے صاف انکار کر دیا ہے۔ اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ یہ سوچتے ہیں کہ میں ان سے معافی مانگوں گا اور وہ بھی ان گناہوں کی جو ان باتوں کی جو انہوں نے کبھی کیے نہیں ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، نہ ہی اپنی صدارت چھوڑوں گا اور نہ ہی میں کسی کے جانسے میں آؤں گا، اور مجھے اللہ پہ یقین ہے اور میں اپنے طریقے سے رہوں گا۔ انہوں نے ان کی کوئی بھی شرائط ماننے سے انکار کر دیا۔ پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ لڑائیاں چل رہی ہیں، اور یہ لڑائیاں خاص کر ان لڑائیوں سے اسلام آباد والوں کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو عرصہ دراز سے کوئی ایسا اختیار ملا نہیں، اور کوئی اختیار مل بھی جاتا ہے تو وہ اس کا استعمال کر لیتے ہیں، اگر نہیں ملتا تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ کچھ قدم آگے آتے ہیں تو ان کو وہیں پہ روک دیا جاتا ہے۔ اب خطرہ تو پنڈی والوں کے مقیموں کو ہے، راول پنڈی کے مقیموں کو خطرہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس دفعہ کمزوری دکھائی تو اس دفعہ اسلام آباد والوں کا غلبہ ہو جائے گا، اور اسلام آباد میں آنے والا جو مقیم ہے اور ان کی اگر ان پہ اس کی حکومت آ جاتی ہے، اس کا اقتدار آ جاتا ہے، تو وہ کسی اپروول کے بغیر، کسی این او سی کے بغیر، یا کسی بھی اسٹیٹمنٹ کے بغیر، یا یعنی کہ کمپرومائز کے بغیر وہ آتا ہے تو وہ ان سے حساب کتاب لے گا۔ اس لیے راول پنڈی کو بہت زیادہ خطرہ ہے آنے والے مقیموں سے، کیونکہ اگر لوگوں کو فیئر اینڈ فری طریقے سے لوگوں کو ووٹ کی اجازت دی جاتی ہے تو آنے والا جو مقیم ہے جو کہ اسلام آباد میں ان کی بات نہیں سنے گا، اور جو پچھلے 14-15 ماہ سے ہو رہا ہے، جو 12-13 ماہ سے ہو رہا ہے، اس کا حساب لے گا، ہر چیز کا حساب لے گا۔ وہ مقیم ابھی زمان پارک میں بیٹھا ہے، اگر اس کو اختیار مل گیا، اگر اس کو بغیر کسی کمپرومائز کے اور این او سی کے اختیار مل جاتا ہے تو وہ قابو میں نہیں رہے گا، اور وہ ہر چیز کا حساب لے گا۔ وہ پاکستان کی عوام کی بات کرے گا، آئین کی بات کرے گا، پاکستان کی پالیسی کو آزاد کروانے کی بات کرے گا، وہ عدلیہ کو آزاد کروانے کی بات کرے گا، وہ ہر معاملات پر بات کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہر معاملات کو خود حل کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہر چیز میں خود انوالو ہوگا، خود ہینڈل کرے گا ساری باتوں کو۔ وہ امریکہ سے بات کریں گے، انڈیا سے کرے گا، ایران سے کرے گا، ترکی سے کرے گا، ہر کسی سے کرے گا، چائنا سے کرے گا، اور سارے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ساری چیزیں ناقابل قبول ہیں۔ یہ لڑائی چل رہی ہے اصل میں، اور اس لڑائی کو جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو بھی ہمارے ملک کی جو بہتری ہے یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہم اپنے ملک کو ایسا ہی چاہتے ہیں، اور ہمیں وہی لوگ چاہیے جو اس کو مزید بگاڑیں، نہ کہ درست کریں، نہ کہ ان معاملات کو ٹھیک کریں۔ ہمیں تو وہ لوگ چاہیے جو اس کو مزید خراب کریں، جو مزید اس میں غربت پھیلائیں، جو مزید ہمارے ملک کی معاشی حالت کو خراب کریں، اور ان معاملات کو اور ان ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے اس مقیم کو، اس زمان پارک والے قاسم کے ابو کو ناکام بنانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی پارٹی کو توڑا جا رہا ہے، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، ابھی تک بھی لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ 10,000 قیدی جو قید ہیں، پارٹی کو توڑ دیا گیا ہے، نئی پارٹیاں جو ہیں وہ بن رہی ہیں، اور جو لوٹے اس کو چھوڑ کے گئے وہ اب نئی پارٹی بنا رہے ہیں۔ مطلب کہ ویسے یہ ان لوگوں کی شرم کی بات ہے کہ جو ان کو اپنی پارٹی میں لے رہا ہے، یہ اس کے لیے بھی شرم کی بات ہے کہ جو لوگ اس میں ساتھ نہیں چل سکے، خان کے ساتھ نہیں چل سکے، کیا وہ کسی اور کے ساتھ چلیں گے؟ جو تھوڑی سی سختی برداشت نہیں کر سکے، اور جو ہی کشتی میں تھوڑا سا سوراخ ہوا، ابھی کشتی ڈوبی نہیں ہے اور نہ ڈوبنے کی امید ہے،
لیکن انہوں نے باہر چھلانگیں لگا لی اور کہیں اور پناہ لے لی۔ تو ایسے لوگوں سے ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ملک کی ترقی میں کوئی اہم کردار ادا کریں گے؟ تو وہ یہ تو ان کی بھول ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، ارزو کے ہم سب نے اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ہم سب تو خان کے ساتھ ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں ہمارے ملک کے لیے جو بہتر ہو وہی آگے آئے انشاءاللہ۔ ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جس طرح سے خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان پہ الزام لگائے گئے اور ان کی پارٹی کو توڑا گیا، ان کے جو 10,000 رہنما اور ان کے جو ورکر ہیں ان کو وہ قید ہیں ابھی تک بھی، اور جو پریس کانفرنس نہیں کرتا ان کو واپس اندر دے دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ان کے ساتھ کافی زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ ان حالات میں تو کبھی بھی کسی سے معافی نہیں مانگے، اور کبھی بھی نہ آج نہ کل نہ پرسوں نہ کبھی وہ کبھی بھی معافی نہیں مانگیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا کہ ان کو کسی سے معافی مانگنی پڑے۔ تو 9 مئی کے حوالے سے جو ہمارے فوجی بزرگ ہیں ریٹائر، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے جو ہماری تصنیبات جو توڑی گئی اسلام آباد میں اور لاہور میں، تو اس میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ ہے پنجاب حکومت کا۔ یہ کہا جو ریٹائر فوجی ہیں ہمارے بزرگ ہیں فائز علی چشتی صاحب اور جنرل قیوم صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ اس میں پنجاب حکومت کا ہاتھ ہے اور حکومتیں اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھا دی، اور یہ معاملات کیوں نہیں حل کیے جاتے، الیکشن کیوں نہیں کروا رہے، اور یہ کس طرح کے حالات ملک میں کر رہی ہیں، یہ ساری باتیں انہوں نے کہی، انہوں نے یہ چیز واضح کر دی ہے۔ اور اسے یہ تو ثابت صاف ہو جاتا ہے کہ وہ بھی عمران خان صاحب کو ان سب کو پتہ ہے کہ انوسینٹ ہے، اور جان بوجھ کے ان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، جان بوجھ کے ان کی پارٹی کو توڑا گیا ہے، اور جان بوجھ کے ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ الیکشن سے دور ہو جائیں اور وہ الیکشن نہ لڑیں اور وہ اپنی مرضی کی حکومت لائیں اور اپنی مرضیاں کریں سب لوگ۔ اور کیونکہ خان صاحب اگر حکومت میں آتے ہیں تو وہ تو کسی کی سنیں گے نہیں اور کسی کی مانیں گے نہیں، وہ تو اس ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ تو ظاہر ہے وہ ان لوگوں کو یہ ساری چیزیں منظور نہیں ہیں۔ مزید کچھ دیر میں آپ سے پھر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔